दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ तौकीर। उम्मीद है आप सब एक भरपूर और अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम का जन्मदिन था, लेकिन वो बज़ाहिर खामोशी से गुजर गया। हमारे यहाँ उमूमन रवैया यही रहा है कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, किसी भी शोबे में उनकी खिदमात गैर मामूली हों, उन्हें हम ज्यादा याद नहीं करते। हमारे यहाँ आपको सड़कों पर जो मुजस्मे नजर आते हैं वो जंगजुओं के तो नजर आते हैं, फाइटर्स के नजर आते हैं, फौजियों के नजर आते हैं, लेकिन आपके यहाँ, हमारे यहाँ शायरों, अदीबों, साइंसदानों, कलमकारों के मुजस्मे नजर नहीं आते। इसका मतलब यह है कि हमें बताया ही जाता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो जंगजू हैं, जो कलम बरदार हैं वो हमारे हीरोज नहीं हैं। हालांकि दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया में वो बड़ी कौमें जितनी भी हैं इस वक्त, जो तहजीब की दौड़ में आगे हैं, उनके यहाँ उनकी सड़कों पर जो मुजस्मे आपको नजर आते हैं वो उनके हैं जो कलम बरदार थे, जो फन बरदार थे। उनके यहाँ जो हीरोज हैं वो हैं जिन्होंने फन की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, इल्म की दुनिया में, फलसफे की दुनिया में और सवाल की दुनिया में पेशरफ्त की, इंसानियत की खिदमत की। तो आज जबकि डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक सालगिरह गुजरी, पाकिस्तान में इस वीकेंड पर ब्लैक होल इस्लामाबाद में वहां पर एक बैठक का इंतजाम है। आज के दिन यानी एक दिन उनकी डॉक्टर अब्दुल सलाम की सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता रोज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक मुज़ाकरा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहबाब ने ये डिस्कस किया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को क्यों फरामोश किया गया, या उनकी वो अहमियत जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें क्यों ना मिल पाई। आज हम दो हमारे साइंसदान दोस्त जनीवा में वो सन यानी यूरोपीय जौहरी तहकीकी लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, डॉक्टर बिलाल कियानी और डॉक्टर मेहर अली शाह, उनसे हम बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनकी आरा क्या हैं, वो क्या समझते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और हमारे अब तक के मसाइल क्या हैं, या क्या हम साइंस को उतना संजीदा ले पाते हैं या ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बिलाल, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। पाकिस्तान के अजीम साइंसदान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन पाकिस्तान में आम शख्स उनकी खिदमात से वाकिफ नहीं है। आप साइंसदान हैं, आपके लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम कितने अहम हैं बतौर साइंसदान? थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट किस्म का जो है मुद्दा रेज किया आज, जो साइंस के हवाले से और स्पेशली अब्दुल सलाम की बर्थडे पर और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरह की बैठकें और इस तरह की बात होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की शख्सियत और उनकी साइंस के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी सिग्निफिकेंस को अगर आप देखेंगे तो आप ये समझें कि जो कायनात की 4 कुव्वतें हैं, उनमें से 2 की कॉम्बिनेशन की, या इलेक्ट्रोवीक जो बेसिकली हमारी फोर्स है उसको कंबाइन किया और उसकी एक्सप्लेनेशन की कि ये एक ही फोर्स के 2 मुतबादल वे है टू सी इट। तो इट्स अशकाल है एग्जैक्टली। तो ये एक एक बहुत ही फंडामेंटली इम्पोर्टेंट पॉइंट था और बहुत ही फंडामेंटली इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद रखी गई। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें सो फार जितनी भी हमारी यूनिवर्स है अराउंड अस और जितना भी मैटर है उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये तो मुझे आपको ये पॉइंट बताने के समझाना चाह रहा था कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और कितनी ज्यादा मुफीद डिस्कवरी थी जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने की। और दूसरी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो पाकिस्तानियों के हवाले से है, तो मैं आपको एज ए फिजिसिस्ट ये बात बताता हूँ कि पहली दफा डॉक्टर सलाम के बारे में मैंने एफएससी में सुना, और एफएससी की किताब के अंदर मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर होता था, जिसमें आखिर में एक छोटी सी लाइन के अंदर ये लिखा होता था कि इलेक्ट्रोवीक कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए की खातिर डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज दिया गया, और इससे ज्यादा कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरा सवाल आज भी हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहां पे उनके लिए यही होगा कि क्यों नहीं हम बच्चों को साइंस की शुरू दिन से ये बताते कि एक डॉक्टर अब्दुल सलाम था जो जंग में पैदा हुआ और इन्हीं स्कूलों से उठा, यहाँ से निकल के कैम्ब्रिज गया और उसने फिर दुनिया में
ایک ایسی تھیوری پیش کی جس پر اس کو نوبل پرائز دیا گیا. تو کیا یہ سوال مہر کی طرف بھی ہم کریں گے. دیکھیں مہر کہ کیوں اتنا ایک اہم سائنسدان جس کو دنیا اتنا ریکگنائز کرتی ہے, دیکھیے کسی شخص کا مذہب کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, یہ سائنس میں تو میٹر نہیں کرتا. آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں وہاں دنیا بھر سے سائنسدان موجود ہیں. آپ کے درمیان کوئی شخص مسجد جاتا ہے, کوئی شخص چرچ جاتا ہے, کوئی شخص کہیں نہیں جاتا, کوئی شخص مے خانے میں جاتا ہے. یہ آپ کے ہاں ڈسکشن نہیں ہے. اس under the roof of SEM, when you just enter into this building, then there everybody is a scientist, and the combination and the contact that you guys share, that is this contact of science. مگر ہمارے ہاں ایسا کیا ہوا کہ وہ جو کانٹیکٹ آف سائنس تھا وہ چلا گیا اور دیگر کانٹیکٹ ان پر گفتگو شروع ہو گئی. جی عاطف بھائی بہت شکریہ. تو جیسے بلال نے کہا کہ اس خاص موضوع پر آپ نے یہ جو ڈسکشن رکھی یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب نوجوانوں کو اس طرح کی ڈسکشن کے بارے میں ترغیب بھی دیتے ہیں اور اس کو آپ لیڈ بھی کرتے ہیں. تو بالکل اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے ابھی میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی. میں وہ اسلام صاحب کی ایک اور کنٹریبیوشن کا ذکر کر کے نا پھر ہم یہ جو ہمارا بنیادی المیہ اور جو بنیادی سوال ہے, اور یہی ہے وہ بنیادی سوال کہ جس کا جواب ہم ڈسکس کریں گے, کھوجیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی, ورنہ ہم جہالت کے اندھیروں میں ایسے ہی پڑے رہیں گے. تو اس پہ آنے سے پہلے میں ایک اور جو چیز جو شاید پاکستان میں جانتے ہوں گے لوگ آف کورس جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن عام لوگوں کو شاید ایک بات پتہ نہ ہو کہ 1950s میں اسلام صاحب نے ایک کام کیا تھا جو انہوں نے پبلش کرنے کی بجائے وہ کام تھا ان کا, وہ ایک ٹاپک ہوتا ہے ہمارا ایک ہائی انرجی اس کا پارٹیکل فزکس کا, یہ اس کو بولتے ہیں پیریٹی کنزرویشن اور کوئی نیوٹرینو میس, اس پہ انہوں نے کام کیا. اور نیوٹرینو پہ بڑا کام تھا, اس کو انٹروڈیوس کیا تھا ایک نوبل laureate تھے وولفگینگ پولی پرنسپل, ان کا بڑا فیمس ہے. انہوں نے ان کو یہ لکھا, یہ لیٹر اپنا کام لکھا. پولی صاحب بہت بڑے آدمی تھے, تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ یہ وقت ضائع مت کریں اس ٹاپک پہ نا, کسی بہتر اس پہ کام کریں. اور قریباً 4 سال کے بعد 2 چائنیز سائنٹسٹ نے اسی کام کو پبلش کیا اور ان کو نوبل پرائز دیا گیا. تو مطلب اسلام صاحب یہ بات ہو رہی ہے ان کو نوبل پرائز ملنے سے 30 سال پہلے کی. تو مطلب وہ ایک بہت بڑے فزسسٹ تھے, اور اس پر انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اب جب کوئی آئیڈیا کسی چیز پہ کام کریں تو اب کسی بہت بڑے آدمی سے نہ شیئر کریں, اس کو آپ بس پبلش کریں, اس کے بارے میں بات کریں, اس کو اوپن کریں. تو یہ ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے جو شاید بہت زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہو. لیکن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صاحب ایک یونیک, ایک منفرد انسان تھے, بڑے ماشاءاللہ کہہ لیں کہ خدا داد صلاحیت, اور پھر آف کورس پھر جس طریقے سے پھر ان کا پیشن تھا, اور پھر جن انسٹیٹیوٹس میں وہ گئے تو وہ ان انسٹیٹیوٹس کا بھی کنٹریبیوشن ہے, اس میں آپ کا کیمبرج کا مین ان کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں جو آپ کا بنیادی سوال ہے, تو اسلام صاحب بھی ہماری مٹی سے نکلے اور وہ یہاں تک پہنچے کہ آج پوری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے, ان کے کام کو. آپ نے صاحب سن آئے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ایک شرح بھی ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا آنر ہے, میرے خیال ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. تو اگر ان جیسے دماغ وہاں پر ہیں, اور آج تک ہم صرف ایک ہی سلام صاحب پیدا کر سکے ہیں, اور وہ بھی چلیں ہسٹری میں بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے وہ باہر گئے اور ان کے ساتھ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سوال وہی ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اور سلام نہیں پیدا کر پا رہے, یا یہ ایکسیپشنز ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا کنفیوز کیا ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, کچھ مذہب کے نام پہ, پھر کچھ ہمارے بڑوں نے کہ جیسے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جیسے جو حال ہماری ڈیموکریسی کا کیا, تو وہی حال کہ ہمیں بس وہ اپنے وہ چند ایک لوگوں نے اپنی اجارہ داری اور اس کو کرنے کے لیے اس طرف لگا دیا, اور ہم بس تقلیدی دماغ پیدا کرتے چلے گئے. وہی وہ کیونکہ عام لوگ تھے, پڑھائی وہ پہ لگانے کی بجائے ان کو مذہب اور ایک اور میں آپ دونوں سے سوال ہوگا میرا. ابھی آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی گلوبلی سائنس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے.
ہمارے یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے بھائی, تو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, تو ذرا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے. جی سر یہ تو بلال جی یہ واقعی میں یہ ایک اچھا سوال ہے, اور پاکستان کے لیے اگر کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پاکستان کے, اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انیشیلی جو نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ ہوا, ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت جو ملتان میٹنگ کے نام سے مشہور ہے, آپ کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں, بھٹو صاحب نے کہ یہ چیف سائنس ایڈوائزر تھے ان دا میٹر آف سائنس, تو یہ بیسیکلی انہی لوگوں کی پود ہے عبدالسلام اور ان کے دوستوں کی, جنہوں نے بیسیکلی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سٹارٹ کیا. وہ کہ ڈاکٹر سلام کی بعد میں جو اوپینینز تھے اباؤٹ ہیونگ دا نیوکلیئر ویپنس وہ چینج ہوئے تھے, لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے. لیکن انیشیلی میں جب پاکستان کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت تھی, کیونکہ ہمارے پڑوسی نے اس پہ کافی تیزی سے کام کرنا شروع کیا تھا, تو بھٹو صاحب نے یہ ذمہ داری ڈاکٹر سلام کو سونپی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کینپ کی بات کریں, آپ اسپارکو کی بات کریں, جو پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو اس وقت اسپیس ایکسپلوریشن میں کوئی تھوڑا بہت کر رہا ہے, اس کے پہلے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام تھے. تو یہ تو بہت اٹامک انرجی کمیشن بھی کہتے ہیں ان کے, اس میں بھی کنٹریبیوشن تھی پاکستان اٹامک انرجی میں. اور پاکستان اٹامک انرجی کی میں سمجھتا ہوں کہ کینپ اور یہ باقی سارے جتنے بھی آرگنائزیشن تھی, ان کی بنیادیں رکھنے والے ڈاکٹر عبدالسلام ہیں, کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے عاطف بھائی کہ جب پاکستان میں ماڈرن فزکس, ماڈرن میتھمیٹکس اور اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر تھی. یہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ان جیسے کچھ لوگ جو پاکستان آئے, وہ اپنے ساتھ وہ انیشیل کوانٹم میکینکس اور اس طرح کا نالج لے کے آئے which will bring this kind of technology in پاکستان. تو پھر انہی کی بنیاد پر بھٹو صاحب نے پہلا کراچی میں جو وہ نیوکلیئر ریئیکٹر لگایا تھا. تو یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا اگر ڈاکٹر سلام صاحب اس سارے معاملات کی انیشیشن نہ کرتے جو پاکستان میں آ کے کی. تو مہر آپ یہ بتائیں کہ جو پھر جو بچے ہیں پاکستان میں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایٹامک انرجی کمیشن ہو, وہ کینوپ ہو, وہ اسپارکو ہو, وہ دیگر پاکستان میں سائنس سے جڑے بنیادی ادارے ہوں, ان سب میں اگر ڈاکٹر عبدالسلام ایک فاؤنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں, بنیادی دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ صرف مذہبی یا عقیدے کی فرق کی وجہ سے بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا انہیں, کیونکہ بچوں کو معلوم نہیں ہے. یہ جو باتیں ابھی بلال نے بتائی ہیں, یہ ساری باتیں شاید ان کو پتہ ہیں جو پڑھتے ہیں کتاب, لیکن ایک عام بچے کو یہ بات نہیں پتا, اور یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ ہمارا ملک تو 70% عام بچوں پر مشتمل ہے. یہ بالکل عاطف بھائی آپ کی یہ بات, اور یہی ہمارا بنیادی المیہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مطلب اسلام صاحب سے تھوڑی سی زیادہ اٹیچمنٹ اس لیے بھی کہ جو ہمارے استاد تھے میرے بلال کے, پروفیسر ریاض الدین, وہ ڈائریکٹ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. پھر پروفیسر ہود بھائی صاحب سے ہم نے پڑھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو ہمیں پھر ان کے بڑے پرسنل واقعات سننے کو ملتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ اسلام صاحب یہ سارے بچے جو پاکستان کے ہیں ان کے لیے کتنا سوچتے تھے, یا جو ان کا ویژن تھا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ پی ایچ ڈی کے فوراً بعد وہ پاکستان آ گئے تھے, اب اتنا بریلینٹ آدمی جنہوں نے اسمتھ ایوارڈز اور کافی ایوارڈز لیے ہوئے تھے پی ایچ ڈی کے دوران ہی, ان کے پاس تو بڑی اپرچونیٹیز تھی. پاکستان آئے, جی سی میں پڑھا رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, اور پھر وہ یہ پھر جیسے بلال نے ذکر کیا ان سارے اداروں کا, وہ پھر اس کے ساتھ وہ منصوب ایون آنے کے بعد بھی رہے. اس کا اور بنیادی جو ان کا ایک جو ان کے خواہش تھی اسی دوران جب وہ گئے تھے, وہ ایک پاکستان میں ایک اس طرح کا ایک ادارہ بنانا چاہ رہے تھے کہ جو پلیٹ فارم پرووائڈ کرے ہمارے سارے بچوں کو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جن کو ہم نہیں اس طرف پولیٹیکل یا جو بھی ہمارے وہ کچھ خاص وجوہات ہیں. تو بنیادی یہ اسلام صاحب کا ایک خواہش تھی کہ ایک ایسا سینٹر ہو, اور جس میں یہ جو جتنے بچے ہیں کہ جو انہوں نے فیس کیا کہ وہ کوئی اور بچہ فیس نہ کرے, اور کسی بچے کو مطلب ایک پلیٹ فارم ملے اس کے اپنی ملک میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر وہ کٹنگ ایج اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ اس ریسرچ کیسا بن سکے. وہ نہیں ان کو جب نظر آیا کہ اس ملک میں یہ نہیں ہو پائے گا, تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی ان کی جو پہلی دفعہ پاکستان سے باہر آنے کی. اور پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اب جو آئی سی ٹی پی ہے, یہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار
تھیوریٹیکل فزکس ان تریستے. یہ ایگزیکٹ ان کی اسی خواہش کا ایک وہ عملی نمونہ ہے جس کو پھر اٹالین گورنمنٹ اور باقی یونیسکو ان سارے اداروں نے اس کو سپورٹ کیا, اور آج وہ پوری دنیا کی جو انڈر ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں, مینلی مسلم کنٹریز, ان سب کے انہی نوجوانوں کو وہ دیتا ہے پلیٹ فارم. تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ جو ہمارے وہ پولیٹیکل اور ان ریزنس کی وجہ سے آج تک وہ جو ہماری وہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. چھوٹی سی اگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا, قائد اعظم یونیورسٹی کا صرف نام سلام صاحب کے نام پہ جب انہوں نے رکھا ہمارے چند لوگوں نے, تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بیچ میں آ گئی. وہ سفتر صاحب نے کوئی پٹیشن بھی لے گئے اور وہ نام چینج کروا دیا ہماری پارلیمنٹ نے. تو یہ چھوٹی سی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارے بڑے ہیں یا جو لیڈرز ہیں یا جنہوں نے یہ پالیسیاں لکھنی ہیں, وہاں پر ابھی بھی اس ویژن کی کمی ہے. ایک اور میں چیز ایڈ کروں گا, جو دنیا بھر میں جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بھی فلم میں کوئی ایک طرح سے راک سٹار کا سا ان کا ایک امیج بن جاتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ امیج, وہ کیرزما, وہ کئی بچوں بلکہ ایک پوری نسل کو کسی شعبے کی طرف وہ لے جانے میں مدد دیتا ہے. اگر آپ کے یہاں مائیکل جیکسن پیدا ہوگا تو پھر ایک پوری جنریشن اس سے متاثر ہو کے پاپ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی, یا اگر آپ کے یہاں آئنسٹائن ہوگا تو ایک پوری نسل متاثر ہو کے آئنسٹائن بننے کے لیے وہ ایک سائنس کی فیلڈ میں جانا شروع ہو جائے گی, یا کسی بھی اور فیلڈ کی بھی اسی طرح. پاکستان میں عبدالسلام کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتے تھے, پاکستان میں عبدالسلام کتنے لوگوں کو سائنس کی طرف لا سکتے تھے. کیا عبدالسلام کا جو کیرزما تھا یا جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ اس کو مزید بہتر انداز سے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بلال کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں عاطف بھائی, پہلے جیسے آپ بھی ایک دفعہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ کیوں سائنس کی طرف آئے, وہ ذرا اپنا واقعہ بھی بتائیے نا لوگوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. جیسے مہر نے پہلے بتایا, اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو عبدالسلام کے جو پہلے گریجویٹ اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں وہ ڈاکٹر ریاض الدین ہے. ڈاکٹر ریاض الدین سے میں نے ڈائریکٹلی کوانٹم فیلڈ تھیوری کا کورس لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی کنیکشن کا, جو آپ نے بتایا نا کہ ایک راک سٹار ہے اس سے آگے نسل نکل رہی ہے, وہ سارا سلسلہ, تو میں اسی سلسلے کا ایک حصہ ہوں. یہ اس کو سلسلہ ہے جو بھی آپ نام دے دیں, لیکن سلسلہ تو لیکن یہ ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے ریاض الدین صاحب سے کوانٹم فیلڈ تھیوری پڑھی. آئی ایم شیور کہ مہر نے بھی کوئی کورسز پڑھیں گے ہوں گے ان سے. تو یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ سوسائٹی میں جو آپ کے اس طرح کے بڑے نام ہوتے ہیں وہ بڑا ڈرائیونگ کیریکٹر پلے کرتے ہیں, چاہے وہ مائیکل جیکسن ہے, چاہے وہ نور جہاں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. لیکن عبدالسلام کے کیس میں تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو مذہب کا تڑکا ہے نا وہ صحیح طریقے سے لگ نہیں سکا, اس لیے اس کو ہم نے ہمیشہ سے سپریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو سپر ہیرو کیریکٹرز عبدالسلام فار ایگزامپل ایز اے سنی ہو کے, نارمل سنی ہو کے پلے کر سکتا تھا, وہ ایز اے احمدی ہو کر اس طرح پلے نہیں کر سکا. اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی سوسائٹی, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہماری پالیسی میکرز کی غلطیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو یہ شروع سے پڑھایا گیا ہوتا کہ بھائی سلام نے یہ کیا ہے اور اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کی سگنیفیکنس سمجھائی گئی ہوتی, تو آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آج میرے جیسے بہت سارے بریلینٹ مائنڈ سر نے اور باقی تھیوریٹیکل جگہوں پہ اور بھی اچھا کام کر رہے ہوتے. اچھا مہر یہ بتائیں کہ آخر میں کہ پاکستان سائنس کی فیلڈ میں کہاں کھڑا ہے؟ آپ سندھ میں کام کرتے ہیں, آپ کا ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر سے بھی رابطہ ہوتا ہے, آپ بھی پاکستان سے آنے والے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان میں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے کورس وہ بھی آپ کی نظر میں ہے, پھر آپ دنیا کی دیگر یونیورسٹیز کے کورسز بھی دیکھتے ہیں, دنیا کی دیگر یونیورسٹیز کے گریجویٹ سے بھی ملتے ہیں, ان کا سائنٹیفک لیول بھی دیکھتے ہیں. پاکستان سائنس میں کہاں کھڑا ہے, اور خاص طور پر اس کو کمپیریزن میں رکھیے انڈیا کو؟ جی یہ بنیادی سوال ہے عاطف بھائی, اور یہ بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ابھی بہت نیچے, کیا کہیں کہ ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم الٹی پٹڑی پہ جا رہے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اس میں چند ایک سٹیپس جو ہیں وہ ایمرجنسی بیسس پہ لینے کی ضرورت ہے. کہ پہلے تو آپ جب مذہب کی بات آئے, جب نصاب کی بات آئے, اور جب ان چیزوں سے میں مذہب اور سائنس کو بالکل جدا کریں, اور
اس چیز کے اندر پھر آپ جیسے آپ نے اگزامپل دی انڈیا کی, اب وہ کافی سارے شعبوں میں انڈیا ایک تو انویسٹ کر رہا ہے, ویژن اوپر سے آ رہا ہے, اس میں ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اس کے ہندتوا یا کسی بھی قسم کا مذہبی رجحان اس میں, اور پلس ایک سیریسنیس ہے جس کے ساتھ وہ اب ہمیں نظر آتے ہیں انڈین کی. جو ابھی آپ دیکھیں ان کے جو اسپیس مشن کو دیکھ لیں کہ وہ اس وقت کتنے وہ مائل سٹونز اچیو کر رہے ہیں ان کے چندریان اور یہ سارے, اور اس کے مقابلے میں اگر آپ امیجن کریں کہ کچھ ادارے جو شروع بھی کیے گئے سلام صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے, جیسے ایک وقت تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کا جو اسپیس پروگرام تھا آلموسٹ برابر تھے. پاکستان پائنیئر اس میں تھا بالکل, جیسے بلال نے کہا یہ جو سلام صاحب کا یہ نظریہ تھا. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جب ہم نان پروفیشنل اور کوئی ملٹری کے لوگ آ کر اس پارکوں کے بھی ہیڈ, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی تنزلی کا شکار ہیں. تو اس کے اوپر میرے خیال میں یہ ایک تو بحث, کچھ انفراسٹرکچر اس کے اوپر لگائیں, اور اس کے اوپر دو چیزیں بڑی کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ بیلنس کریں کہ جو ہمارے بچے ہم پرائمری کے دور سے شروع ہو کے, تو یعنی کہ ان کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو, اور پھر ہائر ریسرچ پہ. چونکہ ہمارے مشرف صاحب جیسے آئے تھے تو ان کا ایک تو ڈکٹیٹر تھے, لیکن ان کو ایک چیز سمجھ آئی ہائر ریسرچ, وہ ساری کچھ کوششیں کرنا شروع کر دیں ہائر ایجوکیشن اس پہ, نیچے لیول ہے ہی نہیں, زیرو, تو وہ بھی فیلئر ہے. یہ بیلنس بڑا ضروری ہے. اور اس میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ سناؤں. میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے, ہمارا پڑوسی بھی ہے, بڑا مذہبی گھرانہ بھی ہے ان کا, تبلیغ سے وہ, اس کے ساتھ ایک بات ہوئی. اب میں نے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ میں فزسسٹ ہوں, میں اسلام صاحب کی کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں کہ وہ ایک نوبل پرائز تو چھوٹی, وہ اس سے بہت بڑے آدمی تھے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس نے مجھے کہا نہیں, پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ مطلب اس نے ایم اے وغیرہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا وہ اس کو اس لیے ان کو دیا گیا نوبل پرائز کہ وہ اس کے وہ میں نے 1 گھنٹہ بحث کرنے کی کوشش کی, میں ناکام ہو گیا. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی نا. میں نے کہا یار تمہیں تو امید ہے, لیکن میری امید آج ختم ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسرا المیہ یہ تھا کہ وہ ابھی ایک پرائمری اسکول کا استاد ہے, وہ میرا دوست, میرا بڑا پیارا دوست ہے. تو وہاں سے میں سوچنے لگا کہ یار اب یہ بندہ اتنے مضبوط عقائد کے ساتھ, جب ایک ہماری جنریشن, وہ جو آپ بچوں کی بات کر رہے تھے, اس کی بنیاد ہی جب یہاں سے ڈل رہی ہے, تو اس کے بعد آپ کیا امید رکھیں گے؟ تو میرے خیال میں یہاں سے اس کو ٹھیک کرنا شروع ہوگا, پوری تصویر کو سامنے رکھ کے, ورنہ حالات, ہم ابھی تک ڈائریکشن ہماری ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ بھی جو ابھی بات کر رہے ہیں بلال, یہ جو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, جو اسکولوں میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے, میں نے پہلے بھی سوال کرنے کی کوشش کی, جو اسکولوں میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں اسکولوں میں ایوولوشن کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے, لکھ کے. ایک ہوتا ہے نا کہ لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور آپ بول دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, لکھ کے غلط پڑھایا جا رہا ہے. یعنی وہ چیز جو سائنس 60 کی دہائی میں ڈی این اے دریافت ہونے کے بعد ڈیبیٹ بھی ختم کر چکی, کوئی اب ڈیبیٹ نہیں ہے عالمی برادری میں, سائنٹیفک کمیونٹی میں, یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ ایوولوشن نہیں ہے. یعنی اب آپ کو بتایا جائے گا کہ جو چمپینزی ہے وہ 99% آپ کے ساتھ ہے, گوریلا 98% ہے, بندر 96% ہے, سور 83% ہے, کتا 78% ہے. وہ آپ کو وہ جو ڈی این اے وہ آپ کو زمین پر اگنے والے پودوں تک سے آپ کا رشتہ بتا دیتا ہے. ہم جو سائنس کے ساتھ کر رہے ہیں بلال, وہ آپ سائنٹسٹ سے آپ کو دیکھ کے آپ کا لہو نہیں چلتا. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لہو تو چلے گا, لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں تک وہ میسج ریشنلی پہنچانے کی کوشش کریں. آئی ڈونٹ سی اینی ادر وے کہ آپ, اور اسپیشلی میرا ٹارگٹ ہمیشہ آؤٹ ریچ کے لیے, میں کوئی اسٹبن لوگوں سے, بڑے لوگوں سے بات نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ میں اپنی نئی پود سے, نئے بچوں سے, درست بات, جو جن کے اندر وہ ان کی پرسنالٹی میں وہ گنجائش ہے کہ وہ بات سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر کے پی میں جا کے مجھے ایک اوپن پروسیشن میں یہ بات کرنی پڑے کہ چونکہ ہم بندروں سے بنے ہیں اور یہ ایوولوشن ڈارون کیا کہ گیا تھا, تو یہ کھلے عام بات کرنا بھی وہاں پہ ایک مشکل بات ہے, اس طرح سے سمجھانا ان کو. تو آئی تھنک کہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی چیزیں بہتر ہوں گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں چیزیں کافی بہتر تھی ہماری, ہم اوپر کی طرف کے بجائے ہم نے ڈکلائن کا شکار ہوئے. ہماری فزکس, ہماری سائنس 80s کے اندر 70s کے اندر بہت اچھے قسم کے مائنڈ پروڈیوس ہو رہے تھے, کیونکہ ملک اوور آل ایک اچھی ڈگر پہ چل رہا تھا.
لیکن بیچ میں پھر کچھ پولیٹیکل ایونٹس ایسے ہوتے ہیں نا تو بھائی وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ پوری سوسائٹی کو ایک شیپ دیتے ہو, اور وہ شیپ بیسیکلی فنڈامنٹلزم کی طرف اور ریجیکشن آف آئیڈیاز کی طرف, اور کیونکہ اس سے میسز کو ڈرائیو کرنا مجھے لگتا ہے کہ آسان ہوتا ہے. تو میں پالیٹکس اچھا مہر ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک آپ کے صوبے, کیونکہ آپ کا تعلق مانسیرا سے ہے, کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی اسکول میں یا کسی کالج میں کوئی پروفیسر تھا, اور وہ اس نے لکھ کے معافی مانگی کہ اس کا سائنس کا معاملہ تھا, اس نے لکھ کے معافی مانگی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا مجھے معاف کر دیں. اور تو کئی لوگوں نے اس کو گیلیلیو سے اس سے تشبیہ دی ہوئی تھی کہ صدیوں پہلے گیلیلیو نے بھی اسی طرح چرچ سے معافی مانگی تھی. آپ کیا کہتے ہیں, آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ جب جاتے ہیں اپنے معاشرے میں اور آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کتنی ایکسیپٹنس دیکھتے ہیں آخر میں؟ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں, جس طرح بلال نے کچھ سجیشنز دی, ہمیں کس طرف جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس پروگرام کو پالیسی میکرز بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سائنٹسٹ کے طور پر کہ کس طرح, آپ دیکھ رہے ہیں چین تو اپنے سائنٹسٹ واپس لے کے آ رہا ہے, انڈیا اپنے سائنٹسٹ واپس, آپ کو سین میں کم انڈینز کے نظر آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کے سائنٹسٹ اب انڈیا میں کام کر رہے ہیں, اسرو میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کیا ایسا کرے کہ دوبارہ سے پاکستان میں سائنس اور کوشچننگ اور ریشنل ریسرچ اس پر ہم واپس جا سکیں؟ ایز سائنٹسٹ what do you suggest؟ جی تو عاطف بھائی بالکل جیسے بلال نے بات کی نا, تو دو اس کے پارٹس ہیں. ایک تو جیسے اس نے کہا کہ ہم جتنے بھی لوگ جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں انٹریکٹ کرنا ینگرز کے, جس طرح ہم کوشش ہو, لیکچرز ہوں آن لائن جیسے ہمارے وزٹس لیکچرز ہوتے ہیں, اس پہ بات ہو, ڈسکشن ہو, وہ بات پہنچے انڈیویجولی. لیکن اس کا میرے خیال میں بڑا, جیسے آپ نے کہا کہ پالیسی میکرز بھی یہ دیکھ رہے ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ مثال کے طور پہ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, کافی زیادہ ان میں سے میں نے دیکھا ہے وہ کسی حد تک اپنی مجبوریوں سے بالاتر ہو کے اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے کافی ساروں کی کوشش, چونکہ ہم سے جب بات ہوتی ہے بڑے کنسرن نظر آتے ہیں, اور گفتگو بھی یہی ہوتی ہے کہ باہر ہمیں اسکالرشپ ملے, باہر اچھے اداروں میں جائیں. تو جیسے آپ نے بات کی کہ یہ چیز کہ آپ کو باہر جانے کی بجائے اپنے ملک میں جب وہی چیز ملے, اس ماحول کو بنانے کے لیے میرے خیال میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا, اور تھوڑا سا اس طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا مالی طور پہ بھی, اور اس پہ ڈسکشنز اور اس پہ ٹی وی پروگرامز جیسے پرویز ہود بھائی صاحب اور یہ لوگ کرتے تھے, اسرار جہاں. تو یعنی کہ اس کو کلیکٹیولی دیکھنا ہوگا, یعنی کہ سائنس کے اندر, معاشرے کے اندر سائنس کا ایک مقام پیدا کرنا ہوگا. جیسے ہم بچپن میں ہوتے تھے تو بڑا ہمیں ہوتا تھا یار میں فوجی بن جاؤں کہ لوگ مجھے سلوٹ کریں گے, میں گاڑی سے جاؤں گا مجھے سب پیار کر رہے ہوں گے. اس طریقے سے معاشرے کے اندر سارے میڈیمز کو یوز کرتے ہوئے سائنس کی اہمیت کو اجاگر کریں, اور سائنٹسٹ کو, استاد کو وہ درجہ دیں. تو جب ہم ویلیو کریں گے اپنے اساتذہ کی, اپنے سائنٹسٹ کی, تو نیچرلی جو برینز ہوں گے وہ باہر جانے کی بجائے وہیں پر رہنا پسند کریں گے. کیونکہ ہم کیوں اپنی مٹی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے دوستوں سے دور باہر جا کے رہنے کی بجائے اگر ہمیں مناسب وہاں پر ملے تو ہم تو کمپرومائز کر کے یہاں پہ چیزیں سیکریفائز کر کے جانے کو تیار ہیں. لیکن کچھ تو نظر آئے نا. تو میرے خیال میں اس میں ایک اس کو سیریسلی دیکھنے کی, اور پھر اس کے حوالے سے اس پہ ڈیبیٹ, اس پہ ٹی وی پروگرامز, اس پہ ہر میڈیم پہ بات, کچھ اس کے اوپر انفراسٹرکچر, پیسہ کچھ اس پہ بنانا, اس کے بارے میں سوچنا. اور ایک چیز کہ اس کو بالکل مذہب بھی اس میں نہ آنے دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پرویز ہود بھائی صاحب ان سے جب ہم پڑھتے تھے اور ہم ان کی آپ بیتیاں سنتے تھے کہ قائد اعظم یونیورسٹی جیسی ٹاپ نمبر 1 ریسرچ رینکنگ میں جو یونیورسٹی ہے پاکستان کی, اور وہاں پر چند ایک لوگ اس طرح کی بھی ریسرچ کرتے تھے کہ ہم جنات سے بجلی بنا لیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ انرجی ہے تو ہم انرجی کو نا. اس طرح کی چیزوں کو میرے خیال میں بنیاد سے روکنا چاہیے, اور اس طرح کی سائنس کی جب بات ہو تو پھر سائنس کی بات ہو. پھر وہ جو سمپل میں مجھے جب لگتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں ہم سمپل جو مس کرتے ہیں نا, سائنٹیفک میتھڈ, وہ جو سمپل سی چیز ہے, آبزرویشن ہے, اس کے اوپر آپ ایک ہائپوتھیسس دیتے ہیں, تجربے کی کسوٹی پہ اس کو چیک کرتے ہیں, نتیجہ بار بار وہی آ رہا ہے کہ نہیں. سمپل یہ کامن سینس لاجک. فلسفی کو ہم اس سے علیحدہ کریں, اور یہ ہم کریں گے میرے خیال میں تو ہم
پوٹینشیل بہت ہے. ہمارے بچے ماشاءاللہ جو جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں بڑا زرخیز ذہن ہے. اور اب جو آپ بات کر رہے تھے, اچھا کچھ لوگوں سے بات کر کے جیسے میں نے اپنے دوست کا ذکر کیا, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لیکن ایکسیپٹنس مجھے زیادہ نظر آتی ہے. تو میری امید ابھی قائم ہے. میں آدھے سے زیادہ جب لوگوں سے بات ہوتی ہے, چلے ان کو موقع نہیں ملا, ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملی, لیکن مجھے وہ چنگاری نظر آتی ہے کہ معمولی سا یہاں پر گائیڈنس ملے تو یہ انشاءاللہ چل پڑیں گے. تو میں بلال آخر میں ایک جملہ آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا. اگلے سال یعنی آج 29 جنوری 2024 کو سالگرہ گزشتہ روز منائی گئی, اور اب 2025 میں جب اگلے سال ہم بیٹھیں تو آپ ڈاکٹر عبدالسلام کی سالگرہ وہ کس طرح منانا چاہیں گے؟ آپ دونوں اگر ایک جملے میں بتا دیں تو پھر ہم اس کو کلوز کریں گے. عاطف بھائی, میرا تو ایک جملہ ہوگا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ پالیسی میکرز بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں, میرا میسج یہ ہوگا کہ آپ اپنی سوسائٹی میں اتنا ٹالرنس لائیں کہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ ان دی اینڈ جو سائنس ہے اور جتنے بھی اس سے آگے کی جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہیں وہ سوال سے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, آپ اپنی سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں رکھیں گے, تو کوئی اور عبدالسلام نہیں پیدا ہونے والا. تو اگر آپ اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو الاؤ کریں گے تو وہ ریشنل تھنکنگ, آبجیکٹیولی چیزوں کو سمجھیں اور ان کے بارے میں سوال کرنا کوئی جھجک والی بات نہ ہو, اور ان کے جواب بھی تلاش کرنے پہ ہم ایفرٹ کریں گے کہ ہاں جی ایک بچے کا سوال ہے, کیوں نہ ہم اس پہ بیٹھ کے سوچیں, شاید ہماری نسلیں اس سے بہتر ہوں. تو 2025 کے لیے میں تو یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, چاہے وہ مائنیوٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان دی اینڈ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ میں شبد دریا, آپ فارسی سمجھتے ہوں گے تھوڑی بہت, تو اتنا لٹل بھی ہو گیا تو ہمارے لیے وہ کافی بڑی بات. مہر, آپ کا ایک جملہ اگلے سال یعنی یوں سمجھے کہ 30 جنوری کو جب ہم بیٹھیں گے ٹھیک ایک دن بعد دوبارہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کی سالگرہ پر, تو آپ سے میں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہوں اس ایک سال میں؟ جی عاطف بھائی, میں اس میں یہ کہوں گا, میں تھوڑا آپٹمسٹک ہو جاتا ہوں کہ بہت زیادہ, کہ آج جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بلیک ہول اور قائد اعظم یونیورسٹی چند ایک ہوئے ہیں اس طرح کے بیٹھیں جس میں اسلام صاحب کی برسی پہ بات ہوئی ہے, تو مجھے یوم پیدائش پہ, سالگرہ پہ, ان کی یوم پیدائش پہ, تو مجھے میں خوشی سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں پھولا نہ سماؤں گا کہ اگر نہ اگلے سال اس طرح کے ہزاروں ایونٹ ہوں اور اس پہ ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ آج جی اس پہ ان کا وہ جو پیور مذہب, ان ساری چیزوں کو چھوڑے, ان کی کنٹریبیوشنز پہ, اور خاص طور پہ جو ان کا ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر ایک خالصتاً ایک سائنسی فکر کیسے پیدا ہو, اس موضوع پہ ہم ہزاروں لوگ بات کر رہے ہوں, پھر مجھے لگے گا کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. دوستو, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مہر علی شاہ سے جو سندھ میں ایک سائنٹسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی بلال کیانی سے, وہ بھی یورپی جوہری تحقیقی مرکز سندھ میں سائنسدان ہیں. دونوں ہی سی ایم ایس کے جو ایک تجربہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں, اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں, عالمی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. لیکن ایسے کئی سائنٹسٹ, ایسے کئی دماغ وہ پاکستان کی پہچان ہے, اور ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ان دماغوں کو اپنا ہیرو مانیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ آپ کے ہیرو ہونا چاہیے, جو قلم اٹھاتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, جو نئی دنیایں تلاش کرتے ہیں. جو دنیا آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بہت پہلے کسی کے دماغ میں پیدا ہوئی ہوگی. تو یہ دماغ اس دنیا کو شیپ کر رہے ہیں, اور یہ شیپ کرنے والے دماغ ہی اصل میں آپ کے رہنما بھی ہوتے ہیں اور ہیرو بھی ہوتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کی خدمات پر, ان کی سائنٹیفک ورک پر, اور عالمی برادری میں انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو پریزنٹ کیا ایک سائنٹسٹ کے طور پر, اور ہمیں جس طرح سے انہوں نے سائنس کا راستہ دکھایا, ضروری تھا کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیٹھک رکھی جائے اور پیورلی سائنٹیفک بات کی جائے. ان کا عقیدہ کیا ہے, کسی شخص کی سیاسی فکر کیا ہے, یا کوئی نظریات کیا ہیں, یا فلسفہ کیا ہے, یہ ایک بالکل مختلف ڈیبیٹ ہے. سائنٹیفکلی کسی شخص نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کو کس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے, یہ تھا ہمارا مدعا. امید ہے کہ ہماری بات بہت آسان انداز سے آپ تک پہنچ گئی ہوگی, اور امید ہے کہ اگلے سال
ہم جب ڈاکٹر عبدالسلام کی سالگرہ منائیں تو ہم ایک بہتر اور مختلف پاکستان میں زندہ ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.